रूस मेक इन इंडिया प्रोग्राम में फाल किरदार अदा करेगा। हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूसी मुसल्लह फोर्सेस के कैथेड्रल चर्च का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ वाक़े म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का भी मुशाहिदा किया। वो यहाँ मुनक्किद होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद हैं। यह एक बहुत बड़ा चर्च है जो रूसी फौजियों से मंसूब किया गया है। क़ब्ल अज़ीं रूस ने कहा है कि वह हिंदुस्तान वज़ारत दिफा और दिफाई सनत के इश्तराक से हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया प्रोग्राम में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है और इसी सिलसिले में AK-203 राइफल बनाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मंसूबे के क़याम पर जल्द ही एक मुआहदा तय पाया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो रूस के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, अपने रूसी हम मनसब से मुख्तलिफ मामलात पर 2 तरफा मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटा जारी रहने वाली इस मीटिंग में फरीकैन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। कन्नड़ अदाकारा रागिनी ड्रग्स केस में गिरफ्तार। बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल की तहकीकात कर रही है, जुमा को फिल्म अदाकारा रागिनी द्विवेदी को दीगर 2 अफराद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम संदीप पाटिल ने एक बयान में कहा कि रागिनी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और तहवील में ले लिया गया है। अदाकारा के अलावा 2 अफराद राहुल और वीरियन खन्ना को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जुमरात को एक और शख्स के रविशंकर को भी गिरफ्तार किया था। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने रागिनी देवी की क़यामगाह पर धावा किया। उन्हें CCB ऑफिस ले जाया गया और ड्रग्स केस के सिलसिले में पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक वीरियन खन्ना की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है। खन्ना आम शख्स था जो बड़ी पार्टियों का एहतमाम करता था जिनमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। वो दिल्ली में था। CCB पुलिस के 2 इंस्पेक्टर्स दिल्ली गए और उसे गिरफ्तार किया। फ्रांस में रहना है तो गुस्ताखी के हक को कबूल करना होगा। एमानुएल मैक्रोन। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने अपने मुल्क में इस्लामी इंतहा पसंदी और उन अफराद पर तनकीद की जो गुस्ताखी के इर्तिकाब के फ्रांस के हक को कबूल किए बगैर फ्रांसीसी शहरियत के ख्वाहिशमंद हैं। मैक्रोन ने तंजिया अखबार चार्ली हेब्डो की मदाफत की जिसने जनवरी 2015 के हमले के सिलसिले में मुकदमे के आगाज के मौके पर गुस्ताखाना कार्टून्स दोबारा शाया किए हैं। फ्रांस की जमहूरी तारीख और नए शहरियों के इस्तकबाल से मुताल्लिक एक तकरीब में खिताब करते हुए फ्रांस के सदर ने कहा कि आप फ्रांस के एक हिस्से को कबूल न करें, आप फ्रांस को कबूल करें। जमहूरिया कभी भी किसी अलहदगी पसंद मुहिम जोई की इजाजत नहीं देगा। फ्रांस में आज़ादी है जिसमें मजहब पर अमल करने या न करने की आज़ादी भी शामिल है। इसमें गुस्ताखी का हक भी शामिल है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी होने का मतलब ये है कि लोगों के हंसने, तनकीद करने, मजाक उड़ाने, कार्टून बनाने के हक की मुदाफ़अत की जाए। मकतूबे रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन। सऊदी अरब, इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान
معاہدے کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال میں تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے۔ امریکی زیر قیادت اسرائیلی قائدین کے وفد نے خصوصی طیارے کے ذریعے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک کے قائدین نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے۔ امریکی صدر کے داماد اور ان کے مشیر خاص جیریڈ کشنر اور وزیر خارجہ مائک پامپیو نے خلیجی ممالک کا دورہ کرتے ہوئے دیگر عرب ممالک کو متحدہ عرب امارات کی طرح اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے راضی کرنے کی کوششیں کریں گے۔ اسرائیلی اخبارات میں شائع خبروں کے مطابق جیریڈ کشنر نے توقع ظاہر کی کہ مستقبل میں تمام 22 عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیں گے۔ تیزی سے بدل رہے حالات کے درمیان فلسطین کے مختلف گروپس کو متحد کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ فلسطین کی خود مختاری کے لیے اب تک مختلف گروپس کی جانب سے علیحدہ طور پر جدوجہد جاری تھی، لیکن صورتحال کی تبدیلی اور تازہ ترین تبدیلیوں کے پیش نظر ان تمام فلسطینی گروپس کو متحد کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ حماس کے قائد اسماعیل ہنیہ دورے ترکی کے بعد بیروت میں موجود ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ وہاں وہ حزب اللہ کے قائد حسن نصر اللہ سے ملاقات کریں گے۔ فلسطین کے کاس کے لیے کام کر رہے 14 گروپس کے جنرل سیکرٹریز اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے درمیان ٹیلی کانفرنس کے ذریعے جمعرات کو ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں بیروت اور رام اللہ میں مختلف گروپس کے قائدین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فلسطینی گروپس کی ایک مشترکہ کمیٹی 5 ہفتوں میں تشکیل دی جائے گی، جو ایک بڑا منصوبہ تیار کرے گی جس میں فلسطینی گروپس کو ایک مضبوط لیڈرشپ فراہم کرتے ہوئے مؤثر احتجاج کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس اجلاس کے بعد بحرین نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تمام عرب ممالک مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے حق میں ہیں۔ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے فلسطینی قائدین کو عرب لیگ کے اگلے اجلاس تک انتظار کرنا چاہیے تاکہ عرب ممالک مشترکہ طور پر ٹھوس فیصلہ کر سکیں، لیکن فلسطینی اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہوئے معاہدے کو فلسطینیوں کی پیٹھ میں خنجر بھونکنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق چہرہ۔ ورق چہرہ میں بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر سہیل ثاقب کے مجموعہ کلام تیری میری آنکھوں میں پر محمود شاہد کا تبصرہ سماعت فرمائیں۔ سہیل ثاقب کی شاعری ہمہ جہت خوبیوں کی حامل ہے، اور جو خوبی واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اشعار میں عدم تکمیلیت کا احساس نہیں ہوتا اور نہ کوئی شعر لکنت زدہ کیفیت میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ ایک مکمل خیال، ایک مکمل اظہار کی وساطت سے ایک مکمل تاثر کے ساتھ معرض وجود میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار معنوی، لسانی اور تاثراتی سطح پر تشنہ محسوس نہیں ہوتے، خود ہی جلنے لگتی ہیں، خود ہی جلنے لگتی ہیں، خود ہی بجھنے لگتی ہیں۔ آگ ہے کہ پانی ہے تیری میری آنکھوں میں، کون دیکھے گا مجھے اس چھاؤں میں جلتے ہوئے، کون دیکھے گا مجھے اس چھاؤں میں جلتے ہوئے، جس کی یہ دیوار ہے وہ تو پس دیوار ہے۔ ان کے یہاں کوئی خیال ایک رخی نہیں ہے، بلکہ ہر خیال کے مختلف رخ سامنے آتے ہیں اور ہر رخ میں شعر اپنی مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ سہیل ثاقب کے خیالات ان کی اپنی فکر کا نتیجہ ہیں جو انہوں نے اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات سے کشید کیے ہیں۔ ان کے خیالات کی تازگی اور صداقت اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مروجہ، پائمال اور فرسودہ خیالات سے دامن بچاتے ہوئے نئے خیالات اور نئے افکار کی بنیاد پر
اپنے اشعار کو استوار کیا ہے۔ اس وقت تک کوئی خیال پوری طرح گرفت میں نہیں آتا جب تک اس خیال کے مختلف پہلوؤں پر غور نہ کیا جائے، اور اس وقت تک کوئی خیال شعور میں سرایت نہیں کرتا جب تک وہ خیال تفہیم کا حصہ نہ بن جائے۔ کوئی خیال شعور و ادراک کے مراحل سے گزرے بغیر شعر کے قالب میں نہیں ڈھل سکتا، اور اگر کوئی خیال ان مراحل سے گزرے بغیر شعر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ وجود میں آنے سے پہلے ہی عدم کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ شعر بھی اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ لیکن سہیل ثاقب کے اشعار میں شعور و ادراک کی روشنی بھی ہے اور خیال و فکر کی قوت بھی، اور یہ اشعار ایک طویل عمر تک زندہ رہنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ عمر کٹ ہی گئی دھوپ چھاؤں میں ثاقب، یہ عمر کٹ ہی گئی دھوپ چھاؤں میں ثاقب، کبھی دعا کبھی بد دعا کے زد پہ رہے۔ کیا خبر تم کو مصور پہ گزرتی کیا ہے، کیا خبر تم کو مصور پہ گزرتی کیا ہے، اپنی تصویر کبھی خود بھی بنا کر دیکھو۔ نئی شاعری نئے ذہن کا تقاضا کرتی ہے۔ سہیل ثاقب کا ذہن بھی نیا ہے اور عہد بھی نیا۔ نئے ذہن اور نئے عہد نے ایک نئے انسان کو جنم دیا ہے جسے لمحہ بلمحہ تغیر و تبدل سے آشنا دنیا کا سامنا ہے، اور لہجہ بلہجہ اپنا رنگ بدلتی زندگی اس کے گرد پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے اطراف نئے مسائل ہیں، نئے نظریات ہیں، نئے مفاہیم ہیں، نئے معیارات ہیں، اور آج کے عہد میں ہر انسان کی اپنی الگ دنیا ہے۔ زندگی اتنے رنگوں میں کبھی اپنا جلوہ نہیں دکھائی تھی۔ زندگی کی پیچیدگیوں اور نئے رنگیوں نے شعر و ادب کو شدید متاثر کیا ہے، اور اس کے گہرے اثرات سہیل ثاقب کے اشعار میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم بھی وہی، گلی بھی وہی، لوگ بھی وہی، لیکن وہ رابطوں کے اجالے نہیں رہے۔ میں کہ اپنا طواف کرتا ہوں، میں کہ اپنا طواف کرتا ہوں، یہ میرا اعتبار ہے کیا ہے۔ ایک ہی موسم میں کب تک سانس میں لیتا رہوں، ایک ہی موسم میں کب تک سانس میں لیتا رہوں، اے میری آوارگی اب خاک اڑانے دے مجھے۔ خوبصورت شعر وہ ہے جس میں خیال، الفاظ اور اسلوب ایک دوسرے میں آمیز ہو گئے ہوں، یوں محسوس ہو کہ اپنے آپ خیال کو الفاظ اور الفاظ کو اسلوب مل گیا ہو۔ شعر کی تخلیق میں کسی طرح کے جبر کا احساس نہ ہو، شعر اپنے مزاج میں رواں دواں اور بے تکلف ہو۔ ایک عمر کی مشقت کے بعد شاعر کو یہ کمال حاصل ہوتا ہے، اور سہیل ثاقب کے اشعار اس معیار پر پورا اترتے ہیں۔ کبھی در میں طلب دیوار کی، کبھی در میں طلب دیوار کی، کبھی دیوار میں در دیکھنا ہے۔ میں کس امید پہ آئینہ دیکھوں، میں کس امید پہ آئینہ دیکھوں، میرا چہرہ نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے فقط نام انتظار کا، دروازہ دیکھنا کبھی دیوار دیکھنا۔ دشت سے گھر لوٹنا ممکن نہیں، منزلوں سے کٹ گئے ہیں راستے۔ زبان کے استعمال میں بھی سہیل ثاقب نہایت حساس واقع ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں زبان ٹھوس صورت میں نہیں بلکہ سیال صورت میں استعمال ہوئی ہے، جس میں شعر موج در موج بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ جدید شاعری میں زبان کو تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے سبب نئی زبان بے حد سنگلاق اور بنجر ہو گئی ہے۔ میں اس طرز کے خلاف ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم کلاسیکی زبان سے ہی وابستہ رہیں۔ اس وقت ایک نئی زبان کے اختراع کی ضرورت ہے، جس میں کلاسیکی زبان کا حسن ہو اور نئی زبان کی وسعت۔ زمانی اور فکری تغیرات کے زیر اثر زبان بھی تبدیلیوں سے دوچار ہوتی ہے، اور ہر زمانہ اپنے ساتھ اپنی زبان لے کر آتا ہے۔ وہی زبان زندہ رہتی ہے جو اپنے زمانے کے ساتھ چلتی ہے۔ نگارے صبح کی کرنوں میں وہ نہاتا رہا، نگارے صبح کی کرنوں میں وہ نہاتا رہا، میں دیکھتا ہی رہا اس کے خال و خط کی طرف۔ طلسم دشت میں خود کو پکارتا ہوں کبھی، طلسم دشت میں خود کو پکارتا ہوں کبھی، پھر اس کے بعد اپنی صدا سے ڈرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی صدا سے ڈرتا ہوں۔ خدا آپ اپنے غم کا مداوا کیا کرو، خدا آپ اپنے غم کا مداوا کیا کرو، آتا ہے کون زخم دل و جاں شمار نے۔ جہاں سہیل ثاقب کے اپنے خیالات اور اپنی زبان ہے، وہاں اسلوب بھی ان کا اپنا تراشیدہ ہے۔ وہ اپنے اظہار میں بے حد بے باک اور حقیقت پسند واقع ہوئے ہیں۔ ان کی گفتگو کھلی، الفاظ واضح اور آواز صاف ہے۔
خود اعتمادی کا وہ عالم ہے کہ جب شعر کہنے پر آمادہ ہوتے ہیں تو خوف اور اندیشوں کو بالائے طاق رکھ کر ہر وہ بات کہے جاتے ہیں جو ان کا دل کہنا چاہتا ہے۔ سہیل ثاقب کا اسلوب بھی ان کی نظر کی طرح وسیع اور دل کی طرح کشادہ ہے، جس میں ذات و کائنات کا ہر موضوع، ہر مسئلہ شامل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ شاعر کا اسلوب اس کی اپنی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ شاعر کی شخصیت جن عناصر پر مشتمل ہوتی ہے، اس کا اسلوب بھی انہی عناصر پر قائم ہوتا ہے۔ سہیل ثاقب ذاتی طور پر مصلحت شکن، بے لوث اور کشادہ دل واقع ہوئے ہیں، اور ان کی شاعری بھی انہی خوبیوں کی عکاس ہے۔ محبت ہو یا نفرت، دوستی ہو یا دشمنی، دین ہو یا دنیا، سہیل ثاقب نے مصلحت اندیشی کو کہیں بھی روا نہیں رکھا۔ ان کی وابستگی ادب سے ہو یا زندگی سے مفادات سے بالاتر رہی ہے۔ ہم نے تمام عمر کیا اس کا انتظار، اور اس کے واسطے یہ کوئی بات ہی نہیں۔ قسم خدا کی تیرے نام وہ بھی کر دیتے، قسم خدا کی تیرے نام وہ بھی کر دیتے، جو ایک اور بھی سینے میں اپنے ہوتا دل، سر اٹھانے کی سزا اور بھلا کیا ہوگی، جسم رہنے دیا مجھ سے میرا سر چھین لیا۔ میں بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نئی شاعری سہیل ثاقب کی دسترس سے دور نہیں، صرف ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ قدم نہ روایت سے وابستہ ہو اور نہ حال کی جبر کا پابند، وہ قدم نیا ہو اور بالکل نیا۔ ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔